मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तबलीगी जमात वालों को दो एतराज़ हैं। पहला ये कि पैंट शर्ट पहनना मना करते हैं, हालांकि नाजायज़ नहीं है, लेकिन दाढ़ी काटने वालों को कबूल कर लेते हैं, इसे मना नहीं करते, ये तो वाजिब है। पैंट शर्ट पहनने की वो तरगीब, वो पैंट शर्ट पहनने को हराम नाजायज़ नहीं कहते, तरगीब देते हैं कि अपना जो सीधा सादा लिबास है वो पहनो। तो आप मान लें उनकी बात, नहीं माननी तो कोई गन पॉइंट पे थोड़ी कहते हैं ना पहने। तो उनको अच्छा लगता है कि यार अपने कौमी ड्रेस को हमें प्रोमोट करना चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। और सारे ऐसे कर भी नहीं रहे होते। बहुत से तो पैंट पहन के तबलीग कर रहे होते हैं। लेकिन वो अगर कहते हैं कि शलवार कमीज पहनो तो उसकी बेस कोई गलत नहीं है, उसकी बेस यही है कि भाई अपने कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए। लेकिन मैं तबलीग वालों से एक बात कहूँगा और आप लोगों से भी, मेरी बहुत ट्रैवलिंग है दुनिया में, शलवार कमीज में इंसान लगता गरीब है। मैं भी जब अरब मुल्कों में जाता हूं तो कोशिश करता हूं जुब्बा पहनूं, और खास तो मुझे जुब्बा वो वाला पसंद है, वो जो मस्कत और इमारातियों का जुब्बा है ना, बगैर कॉलर के, यहां वो नहीं लटका हुआ होता, वो मुझे पसंद है। शलवार कमीज में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये चंदा मांगने आया है। इसलिए मुझे अब शलवार कमीज से ना, अपने मुल्क में तो कंफर्टेबल हूं मैं, सभी चंदे मांगने वाले हैं तो हम भी, वो हमें भी लोगों ने कह दिया तो क्या, बाहर मुल्कों में जाके शलवार कमीज में लगता अजीब सही है। तो पैंट शर्ट को तो मैं प्रोमोट नहीं करता, जायज है पहनना, लेकिन जो इस्लामी ड्रेस में अगर जो ज्यादा अच्छा है ना, फिर वो सऊदी अरब वाला मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, वो जो कॉलर वाला, ये जो इमारातियों का या मस्कत ओमान वालों का जुब्बा है, ये बड़ा खूबसूरत लगता है। तो अपने नाप का सिलवाएं, पूरा शामियाना ना हो, तंबू ना हो कि 6 आदमी आ जाएं, उसमें फिटिंग का हो थोड़ा सा, तो बड़ा अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है ये। तो मैं जब मस्कत में अरबों के घर में या सऊदी अरब वगैरह में अरबों के घर में जाओ ना आप, अजीब, मस्कत में या एमिरेट्स इमारातियों में, तो उनके घरों में एक तो उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, फिर ज़ाहिर है बड़े भी हो जाते हैं बच्चे, तो वो ऐसे खूबसूरत शहजादे लग रहे होते हैं। एक तो सफाई अरबों के घरों में बहुत, फिर खुशबू की धुनियाँ। एक मस्कत में हमारे जानने वाले हैं, उनकी शादी अरबों में हुई है, तो अपने ससुराल ले गए मुझे। तो मैं जब उनके घर गया, वो ऐसे यार खूबसूरत, उनके सफ़ेद जुब्बे, उनके सरों पे बड़े खूबसूरत से रुमाल पीछे बांधे हुए थे उन्होंने, पगड़ियाँ थी। एक तो वो रुमाल लटका हुआ होता है, उसको संभालना मुश्किल होता है, एक उनके बंधे हुए, और फिर वो ऊद की खुशबुएं, फिर सफाई, फिर पैसे की भी एक रौनक होती है चेहरे पे। ये भी एक हकीकत है, जिनके पास पैसा होता है ना, चेहरे पे एक ग़िज़ाएं ऐसे जैतून खाते हैं वो, और इंजीर, जैतून और ये चीज़ें उनकी खुराक में। तो मैं गया, वो फिर खिदमत गुजार बहुत होते हैं, मेहमान नवाज। तो ऐसे मैंने कहा यार ये ऐसा लग रहा है जन्नत के वो शहजादे घूम रहे हैं जैसे ना, ड्रेसिंग में, और बड़े अच्छे अखलाक से। तो अरबी वैसे ही बड़ी अच्छी ज़बान है, वल्लाह अल्लाह बार बार आ रहा होता है मुंह पे ना, वल्लाह। तो मैंने कहा यार ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई शहजादे घूम रहे हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल होता है उन लोगों के घरों का। फिर अखलाक व आदाब हैं, चीखना चिल्लाना नहीं है, बड़ों का एहतराम बहुत है, वालिद का, वालदा का, दादा परदादा, फिर होते भी हैं परदादे दादे घरों में, क्योंकि जल्दी शादियां होती हैं। तो बड़ा अच्छा मुझे लगता है अरबों का जो घरों का कल्चर है। अरबों से मेरी मुराद सऊदी अरब में तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मस्कत में, तो मुझे इनका घरों का कल्चर बड़ा अच्छा लगा। तो वो सफ़ेद जुब्बे बड़े प्यारे होते हैं, बड़े जचते हैं इंसान पे। इसलिए बाहर मुल्कों में जब जाओ तो या तो पैंट शर्ट पहनो, और बेहतर है कि पैंट शर्ट ना पहनो, अपने कल्चर को फ़रोग़ दो, तो उसमें शलवार कमीज़ के बजाय जुब्बा पहना करो, ज़्यादा अच्छा लगता है। जुब्बा सऊदी नहीं, मस्कत वाला जुब्बा, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ट्राई करो। बच्चों पे तो बहुत ही जचता है ये। मेरा बेटा है छोटा, हम उम्रे पे गए तो मैंने उसको वही जुब्बा पहनाया और सफ़ेद टोपी। अरब आके इतना प्यार कर रहे थे, और बच्चे बड़े अजीब अट्रैक्टिव लगते हैं इस जुब्बे में, बहुत खूबसूरत लगते हैं बच्चे। शलवार कमीज में अगर पहननी है तो वेस्ट कोट के साथ पहना करो, थोड़ा इमरान खान का लुक आएगा। अब जिसको इमरान खान से मोहब्बत है वो खुश होगा, नहीं होगा तो वो नाराज होगा, हमने क्या करना है इस बहस में जाके। लेकिन थोड़ा डिसेंट लगता है वेस्ट कोट में। खाली शलवार कमीज मत पहनो, कोई ज़कात दे के चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो उस पर वेस्ट कोट पहन लिया करो, तो थोड़ा सा उस वेस्ट कोट से पढ़ा लिखा लग रहा होता है आदमी, पढ़ा लिखा आदमी। तो इसलिए मैं पहले शलवार कमीज को बहुत प्रोमोट करता था कि अपने लिबास को छोड़ो नहीं। अब मैं बाहर मुल्कों में जाके कहता हूँ शलवार कमीज के ऊपर वेस्ट कोट भी पहनो, थोड़ा कायदे आज़म का लुक आए, या कोई पढ़े लिखे आदमी का लुक आए, या फिर जुब्बा पहन लो। खाली शलवार कमीज में ऐसा लगता है गरीब आदमी आया हुआ है,
اور چندہ مانگنے کے لیے آیا ہوا. ایک عرب کا میں واقعہ سناتا ہوں نا, کہ وہ سعودی عرب میں ایک پاکستانی سیٹ تھا, فیکٹریوں کا مالک, شلوار قمیض میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک صاحب عربی آیا, اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے نا اس نے. اس سیٹھ نے کہا کہ میری فیکٹری ہیں بھائی, میں غریب نہیں ہوں. اس نے پھر بھی کہا رکھو رکھو, ریال کی گڈی تھی, رکھو رکھو. اس نے کہا میں بھکاری نہیں ہوں بھائی, میں فیکٹریوں کا مالک ہوں. عربی نے کہا واہ خوش رکھو اس کو. اس نے کہا یار میں غریب نہیں ہوں. اس نے کہا کلو پاکستانی مسکین. اس نے کہا بس اتنا کافی ہے, تو پاکستانی ہے نا. اس نے کہا مسکین ہے, رکھ اس کو. تو حالانکہ اس کے دسترخوان چل رہے ہوں گے حرم میں, اتنا بڑا سیٹ ہوگا. تو اس لیے شلوار قمیض پہ تھوڑا سا مجھے اشکال ہونے لگا ہے. یہاں پہنو شلوار قمیض, باہر ملکوں میں نہ پہنو. یہ میری رائے ہے بھائی, اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی کو اس میں. اور اگر پہننی ہے تو ویسٹ کوٹ پہنو اس کے اوپر. اور دیندار کے لیے خاص طور پہ, دیندار آدمی تو بالکل ایسا لگتا ہے چندہ مانگنے آیا ہوا مدرسے کے لیے, تو بالکل ایسا لگتا ہے. دو بھائی ہیں, ایک آدمی دن رات محنت کر کے وہ اپنا نصیب سنوار رہا ہے, پیسہ کما رہا ہے, مکان بھی بنا رہا ہے, اچھا کھا رہا ہے, اور ایک سونے میں وقت گزار رہا ہے, تو وہ اپنا نصیب بگاڑ رہا ہے. تو اس کے متعلق بتائیں کہ یہ مقصد یہ ہے کہ جو اپنے نصیب کو خود بگاڑ رہے ہیں, تو پھر مقصد یہ ہے کہ وہ کیسے, پھر آدمی یہ کہتے جو میرے نصیب میں وہ مجھے مل گیا, ایسے کیسے؟ دیکھو نصیب میں جو ہوگا مل کے رہے گا, یہ تو ایک حقیقت ہے. باقی یہ کہ کیا محنت سے نصیب بدلا جا سکتا ہے, یہ ایسا ہی سوال ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے کہ نہیں بدلی جا سکتی. تقدیر کسی چیز سے نہیں بدلتی, دعا بھی تقدیر کا حصہ ہی ہوتی ہے. اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے ایک پریشانی آئے گی, یہ دعا مانگے گا اور وہ پریشانی دور ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا کہ نہیں مانگے گا. اور کسی کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے پریشانی آئے گی, دعا نہیں مانگے گا اور پریشانی دور نہیں ہوگی. تو تقدیر تو اللہ کے علم کا نام ہے, جو اللہ کا علم ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. باقی یہ جو پوستی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جو مقدر میں ہوگا پیسہ آ ہی جائے گا, تو ہمیں محنت کی کیا ضرورت ہے. تو ان کو یہ بتانا چاہیے تیرے مقدر میں پیسہ نہیں ہے, تجھے نہیں ملے گا کبھی بھی, تو ایسے ہی سڑے گا, ایسے ہی مرے گا. کیونکہ جس کے مقدر میں پیسہ ہوتا ہے عام طور پر, ہمیشہ نہیں, بغیر محنت کے بھی آ جاتا ہے, لیکن جس کے مقدر میں پیسہ ہوتا ہے عام طور پر اس کے مقدر میں محنت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ محنت کرے گا اور پیسہ آ جائے گا. اللہ کو پتا تھا یہ محنت نہیں کرے گا, بلکہ یہی باتیں کرے گا کہ نصیب میں ہوگا تو آ جائے گا, نصیب میں نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا. اللہ کو پتا تھا یہ باتیں کرے گا, لہذا نصیب میں اللہ نے لکھا ہی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو, ہر کام نصیب سے ہوتا ہے. شادی بھی نصیب سے ہوتی ہے. اب کوئی کہے کہ میں رشتہ ہی نہیں بھیجتا, میں شادی نہیں کرتا, نصیب میں ہوگی تو ہو جائے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ نصیب میں نہیں ہے. کیونکہ جن کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے نا کنوارے رہیں گے, ان کے نصیب میں یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ باتیں ہی پھینکتا رہے گا یہ ساری زندگی بیٹھ کے, یہ محنت کرے گا ہی نہیں. اب ہمیں نہیں پتا ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے, اس لیے ہم محنت کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے محنت لکھی ہوئی تھی. تو نصیب جو ہے یہ پہلے پتہ نہیں ہوتا, پہلے پتہ ہو تو دنیا کا نظام بگڑ جائے. اس کی مثال ایسے ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں نا. زید نے بکر کو قتل کیا. زید نے قتل کیا کس کو؟ بکر کو. بکر کا بیٹا آیا, زید کو پکڑا, بولا تو نے میرے باپ کو قتل کیا, میں تجھے قتل کروں گا. زید نے کہا تیرے باپ کا مرنا نصیب میں لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا؟ ظاہرہ لکھا ہوا تھا, ہر آدمی کی عمر لکھی ہوئی ہے کہ کتنے, اس سے 1 انچ بھی 1 سیکنڈ بھی زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو بھائی تیرے باپ کے مقدر میں جب اس ٹائم پہ موت لکھی ہوئی تھی تو مجھے کیوں مجرم ٹھہرا رہا ہے؟ تو اس کے ہم 2 جواب دیں گے, ایک الزامی اور ایک تحقیقی. تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ یہ تو لکھا ہوا تھا کہ اس نے اس وقت مرنا ہے, لیکن یہ لکھا ہوا تجھے کس نے بتا دیا تھا؟ تجھے تھوڑی پتا تھا کہ یہ اس وقت اس نے مرنا ہے, تو نے تو اپنے ارادے سے مارا ہے نا, وہ تو اللہ کا علم تھا, جو تجھے معلوم تھوڑی تھا. تجھے اگر پہلے پتا ہوتا کہ لکھا ہوا ہے پھر تو معذور تھا, تو کہہ دیتا بھائی مجھے پتا تھا اس نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ بکر نے مرنا ہے, تو جو کام ہونا ہی ہے میں نے کر دیا. کیا خیال ہے؟ بھائی تجھے تھوڑی پتا تھا. اگر اس کو یہ دلیل سمجھ میں نہ آئے تو جس دلیل سے زید نے بکر کو قتل کیا, بکر کا بیٹا اسی دلیل سے زید کو قتل کر دے. بولے ٹھیک ہے ٹھا, تیرے مقدر میں بھی کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا نا, تو میں نے کون سا غلط کیا؟ تو بھی وہی.
تو لکھا ہوا تو ایک حقیقت ہے جو ٹل نہیں سکتی، لیکن اس علم اللہ نے کسی مقرب فرشتے کو بھی یہ علم نہیں دیا، تقدیر کا علم، یہ علم اللہ کے پاس ہے، اور اسی بیس پہ انسان کی آزمائش ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے، لہذا وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے علم ہے کہ یہ اپنے ارادے سے یہ کام کرے گا، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو رشتہ داری جوڑتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، عمر لمبی ہو، وہ رشتہ داری کو جوڑے۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ عمر تو متعین ہے، تو رشتہ جوڑنے سے عمر لمبی کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کا وہی جواب ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے پہلے سے کہ اس کی عمر اتنی تھی، لیکن چونکہ رشتے جوڑے گا لہذا یہ عمر بڑھا دوں گا میں اس کی۔ تو جو اصل تقدیر ہے نا اس میں یہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ عمر کم لے کر آیا، لیکن 50 سال میں مرنا تھا، لیکن چونکہ رشتے جوڑتا تھا لہذا 80 میں مرے گا جا کے۔ یہ سمجھتے ہو؟ تو وہ جو اصل تقدیر ہے نا، جس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوتی، بلکہ رشتہ جوڑنے کا عمل یہ بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے کہ یہ رشتہ داری جوڑے گا، اللہ کے علم میں ہوتا ہے پہلے سے، تو اب ہمیں نہیں پتا ہوتا، لہذا عام طور پہ جو رشتہ داری جوڑتے ہیں ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے فلاں رشتہ دار نے تو ساری زندگی رشتے جوڑنے میں لگا دیے پھر بھی اتنی جلدی مر گیا، تو اس میں اس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے کام وہ جلدی مرنے والے بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو جب بھی کسی چیز کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں نا تو سب چیزیں پلس مائنس ہو کے رزلٹ سامنے آتا ہے۔ ایک حکیم نے کہا کہ یہ کھاؤ لبوب کبیر، حکیموں کی بڑی زبردست دوا ہے، کھا لیا کرو اپنے خرچے پہ، لبوب کبیر کھاؤ گے جسم میں طاقت آئے گی، یقیناً آئے گی طاقت، بڑی زبردست چیز ہے، لیکن آپ لبوب کبیر کے ساتھ اس میں چرس ملا کے کھا رہے ہو، آپ صبح 1 چمچ لبوب کبیر کا، شام کو 1 چمچ چرس کا، پھر کہہ رہے ہو کہ یار میرے میں تو طاقت آ نہیں رہی، تو بھائی آپ طاقت لانے کا 1 چمچ اور ختم کرنے کے 2 چمچ کھا رہے ہو ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی جو بھی عمل ہے اس سے عمریں بھی بڑھتی ہیں، رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم بہت سارے رزق میں بے برکتی کے اسباب بھی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں عمر گھٹانے والی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو پلس مائنس ہو کے رزلٹ سامنے آتا ہے۔ ایک سوال اور تھا اسباب پہ بھی، اور سر 1 منٹ یہ بات مکمل کرو۔ دوسری بات یہ کہ ایک آدمی اگر جلدی مرا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے نا جلدی، ہو سکتا ہے اس نے اس سے بھی پہلے مرنا ہو، لیکن رشتہ داری جوڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی عمر اتنی کر دی ہو۔ بھائی مرنا 20 سال میں تھا، اللہ نے کہا رشتے جوڑتا ہے تو 30 میں مرے گا، تو آپ کو وہ جلدی لگ رہا ہے، حقیقت میں وہ دیر سے مرا ہوتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ یہ اسباب کے اوپر ایک سوال اور تھا، جیسے یہ ابھی ہو بھی رہا ہے، اسباب نکاح بھی ہو رہا ہے، وہ اسباب پہ یہ ہے کہ کسی مرید نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت دعا کر دیں بیٹا ہو جائے، انہوں نے دعا کر دی، پھر دوبارہ کبھی ملا 6 مہینے بعد بولا پھر دعا کر دیں بیٹا ہو جائے، وہ اس طرح اس نے 3 دفعہ کہا، تو انہوں نے کہا شادی ہوئی، کہنے کہ نہیں، تو کہنے کہاں سے ہو جائے گا، یہ اسباب والی بات۔ جی ٹھیک۔ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، اگر کوئی شخص ہاتھوں کے عجیب آدمی ہے یار، ہاتھوں کا تذکرہ آتے ہی سمجھ جایا کرو نوجوان آدمی کیا پوچھ رہے ہیں، تو ایسے کلیئر کٹ سوال نہ پوچھا کرو۔ بیوی کے علاوہ کسی بھی طرح اپنی خواہش پوری کرنا حرام اور ناجائز، بس اللہ نے قرآن میں ایک بتا دیا طریقہ کہ جب خواہش پیدا ہو بیوی نہیں ہے تو شادی کرو بس، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے فلیٹ اپنی رہائش کے علاوہ خریدا جس کی نیت کرائے پر محسوس ہوتا ہے کہ بیچنے کی نوبت، زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ آپ نے فلیٹ خریدا تھا کرائے پہ دینے کے لیے، خریدنے کے بعد اب آپ کا خیال آ رہا ہے کہ بیچ دوں گا، تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس فلیٹ پر لازم ہوگی جو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے، اور اب تک وہی نیت باقی ہو، وہ نیت تبدیل نہ ہوئی ہو۔ میرے والدین زبردستی ایک لڑکی سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا، نہیں آئے زبردستی میں، لڑکی کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اڑ جائیں، بولیں بھائی اگر وہ لڑکی میں کوئی فالٹ نہیں ہے تو تھوڑی بہت ماں باپ کی مان لینی چاہیے، لیکن اگر بالکل ہی اس کی طرف رغبت نہیں ہے، بالکل دماغ پہ بوجھ ہے، تو صاف منع کر دیں، نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل ڈیڈی، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے ڈائلاگ ماریں۔ ابو بولیں گے تو پٹیں گے، ابو بولیں گے نا تو ابو، تو پھر ابو دیسی ہوتے ہیں نا، ڈیڈی دیسی نہیں ہوتے، ڈیڈی پاپا یو آر رانگ، انگریزوں والا اسٹائل مانو، ابا سمجھ جائیں گے میرا بچہ اب دیسی رہا ہی نہیں ہے، انگلش پڑھ لی ہے اس نے، اب یہ نہیں مانے گا، لیکن اس میں اڑ جانا چاہیے۔ اگر بالکل بھی دل مائل نہیں ہو رہا نا، تھوڑا بہت ہے تو ماں باپ کی ماننے میں خیر ہے، ماں باپ کے احسانات بہت ہیں، مان لو ان کی،
ان کی پسند سے شادی کر لو, اس میں ثواب ملے گا. لیکن بعض دفعہ بالکل دل نہیں, کریلے کا جوس کیسے آدمی پیے یار پیاس میں, بعض دفعہ طبیعت بالکل مائل نہیں ہوتی, تو پھر خام خام میں اس بچی کا بھی زندگی تباہ ہوتی ہے نا. شوہر اسے محبت نہیں دیتا, اسے ٹائم نہیں دیتا, تو پھر یہ ماں باپ کی طرف سے ظلم زیادتی ہے. پھر ایسی صورت میں اڑ جائے آدمی, بولے نہیں ہو سکتا ڈیڈی, نہیں ہو سکتا. ڈیڈی پتہ ہے کیا بولیں گے, میرے ابا نے بھی تو میرے ساتھ تمہاری اماں کو لگا دیا تھا, تو ہو گیا نا. اچھا ڈیڈی ایسے موقع پہ یہ بتا رہے تھے, بیٹا میرا بھی دل نہیں چاہتا تھا, لیکن میرے والد صاحب نے کہا, میں نے ہاں کر لی. تو آپ ابا کو ایسے موقع پہ کیا کہو گے؟ ریکارڈ ہو رہا ہے نا, اصل میں کیا کروں گا. آپ ابا کو کہو گے ابا اب آپ نے غلطی کی مجھ سے, لیکن اماں لگائے گی لگ کے چماٹ کہ اچھا میری شادی کو غلطی کہہ رہے ہو. تو بہت پھنس جاتا ہے آدمی ابا کے سامنے. لیکن بہرحال اگر بالکل بھی طبیعت مائل نہیں ہے, پہلی کوشش تو میں مشورہ یہی دیتا ہوں, کر لو دل مائل اس کی طرف. ابا اماں سے بڑا کوئی دنیا میں ہے نہیں, ان کو خوش کر لو. لیکن بعض دفعہ نہیں مائل ہوتا دل انسان کا, تو پھر ایسی صورت میں بول دے بھائی, بدتمیزی نہ کرے لیکن بول دے مضبوط لہجے میں, ابو یہ نہیں ہو سکتا. اس سے اگلے کے ساتھ ظلم ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قربانی کی بھینٹ چڑھا رہے ہو, اگلے والے جو آئے گی نا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. پھر مفتی صاحب ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ لوگوں کو یوٹیوب پر اسلامی ویڈیو بنانے کی ٹریننگ دیں گے. وہ ایک لڑکا کاشف عباسی بھی آپ کے ساتھ ہے, اس کے بارے میں بتا دیں. ایڈمن کو چاہیے بھائی, وہ میں نے تو کہا تھا کہ دے گا ٹریننگ, تو دے نہیں رہا کیا؟ اگر نہیں دے رہا تو یہ ویڈیو کے ذریعے پیغام ایڈمن تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اچھا بھائی, کسی نے پوچھا ہے پیٹ کے مرض کی وجہ سے وضو بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے, جس کی وجہ سے فرض جماعت, تراویح, جنازہ اور عید کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو معذور کا حکم کیا ہے؟ میں نے اس پہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وضو کیسے کرے. تو گیس کی بیماری کا بھی وہی ہے جو پیشاب کے قطروں کی بیماری کا ہے, تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, نکل آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اس میں جو معذور ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایک وضو کافی ہوتا ہے. ایک اسمال آرگنائزیشن ہے, انہوں نے کچھ اماؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں, اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیلری میں دیتے ہیں. پروفٹ کے اماؤنٹ سے کیا یہ سیلری جائز ہوگی؟ نہیں, جائز نہیں ہوگی. امپلائی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان بینک کے پروفٹ میں, انہیں بس اپنے کام کے پیسے ملتے ہیں. دیکھو وہ جو کمپنی ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے وہ سود کے پیسوں سے ان کو دینا, لیکن امپلائی کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سود کے پیسے کمپنی نکال کے الگ رکھے اور وہی پیسے اٹھا کے امپلائی کو دے دے. اگر ایسے ہے پھر تو حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن کمپنی یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پیسے لیتی ہے سود کے پیسے بینک سے, اور وہ پیسے اپنے پیسوں میں مکس کر دیتی ہے, تو مکسچر سے دے رہے ہیں وہ, تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی, وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے. تو مکس میں تو غالب حلال ہے, تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا, بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے. البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو آپ, اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی, ناجائز ہے. مجھے کچھ خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ ہر متقی اور نیک آدمی سے گناہ ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ نیکی کا تکبر نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. یہ بالکل غلط خیال آتا ہے بھائی. جیسے دوسروں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے, ایسے ہی گناہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا. تو گناہ سمجھ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا, تو ایسے حقیر سمجھنے کا کیا فائدہ ہو گیا کہ آپ گناہ تو کر لیا نا آپ نے, تو اس کی چترول تو لگیں گے آپ کو. ہاں حقیر سمجھنے کا ثواب مل جائے گا ایک, بلکہ وہ بھی نہیں ثواب ملے گا. حقیر کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ نیکی کر کے بھی حقیر سمجھ سکتا ہے انسان, حقیر اس سینس میں کہ تکبر پیدا نہ ہو. یہ والا حقیر ویسے سمجھنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو. نیکی کر کے آپ یہ دعا مانگو, اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور اس نیکی پہ تکبر سے بچا, بلکہ میں یہ سمجھوں کہ یہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے, میرا کمال نہیں ہے. تو اللہ نے مجھے توفیق دی, اسباب پیدا کر دیے تو ہو گئی, وہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی ہے. تو یہ کر کے
بھی تواضع پیدا ہو سکتی ہے. گناہ نہیں کبھی مانگنا چاہیے, گناہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک دفعہ جو گناہ کر لیتا ہے نا پھر وہ پڑا رہتا ہے اس میں, بہت بڑا عذاب ہے, اس سے تو دور بھاگو.